बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लब्बैक 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 या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात अज़ीज़ वक़ार व नाज़रीन मुहतरम, आज की वीडियो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एक ख़ास स्पेशल अपने मुसलमानों के लिए है, जिसके अंदर उनको कादियानी मरज़इयों के हवाले से कुछ मालूमात जो हैं वो हम फराहम करेंगे। कुछ इब्तदाई चीज़ें आपको बताएंगे जिससे आप अपने मुआशरे के अंदर मौजूद कादियानी मरज़इयों को, जो मुसलमानों के बेस में छुपे हुए हैं, उन सब को बआसानी तलाश कर सकेंगे, उनमें फ़र्क जान सकेंगे। मुसलमानों के दरमियान धोखे से छुप कर रहने वाले अहमदी लाहौरी कादियानियों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? ख्याल रहे कि 1974 की पाकिस्तानी आइनी तरमीम और बाद अज़ां 1984 के इम्तनाए कादियानियत कानूनी एक्ट की शक नंबर 298A, 298B और 298C के तहत कादियानी ना सिर्फ काफिर हैं बल्कि धोखा देकर ख़ुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शायर इस्लाम का इस्तेमाल करेंगे तो 3 साल कैद की सज़ा पाकिस्तानी कानून में मौजूद है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनके तहत इन कादियानी मरज़इयों को, काफिरों को, जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़ कर मुसलमानों के अंदर छुपे बैठे हैं और उन लोगों को वरगला रहे हैं और उन लोगों को धोखा दे रहे हैं और इस्लाम की साख्त को मजरूह करने की कोशिश करते रहते हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले इनका तरीक़ा वारदात ये होता है कि मुसलमानों से ये गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बंदा दीन के हवाले से कितना इल्म रखने वाला है। अगर वो बंदा दीन का इल्म इतना ज़्यादा नहीं रखता तो उसको हीले बहाने करके बताते हैं कि देखो हम भी तुम्हारी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानते हैं, और इसी तरह ये कहते हैं कि देखो हम भी तुम्हारी तरह नमाज़ पढ़ते हैं, उसी कुरान को भी हम पढ़ते हैं, उसी कुरान पर ईमान रखने वाले हैं, इसी तरह हम लोग भी रोज़े रखते हैं, कुर्बानियाँ करने की कोशिश करते हैं। तो कुर्बानियों के हवाले से तो ये अभी लोगों को कह नहीं सकते। हाँ, ऐसी जगह जहाँ पर अभी तक कोई इनकी गिरफ्त नहीं हो सकी, वैसे कोई ऐसी जगह तो बची नहीं जहाँ पर इनकी गिरफ्त नहीं हुई, जहाँ ये कानून और लब्बई के जानसारों के शिकंजों में नहीं आए। तो बताते जाएं कि वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ही कुर्बानियाँ करते हैं, तो फिर हम कैसे काफिर हुए? और ये अपनी शनाख्त करवाए बगैर अपनी बात को मजहबी उमूर की तरफ ले जाते हैं और ये बावर कराने की कोशिश में लगे रहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ अक़ायद रखना कुफ़र नीज़ इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ भी है, कि अल्लाह ने उनको आसमान पर ज़िंदा उठा लिया है और काफिर उनको सलीब नहीं दे सके और वो कुर्ब क़यामत में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन वो ज़ख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। हालांकि अगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफ़ात के मसले को ही लिया जाए तो मिर्ज़ा कादियानी की अपनी ही कुतुब के अंदर इनकी नफ़ी की गई है, क्योंकि उसने कुछ 4-5 जगहों पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के तदफीन जो है उसका तज़किरा किया है या उनकी वफ़ात का ज़िक्र किया है। तो पहले तो उसके बयान ही एक नहीं है, लेकिन ये लोग हीले बहाने से मामलात को, ख़त्म नबूवत के मामले को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से जोड़ देते हैं, उनकी हयात और वफ़ात से जोड़कर बात को दूसरी तरफ घुमा फिरा कर मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन वो ज़ख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए थे। वहाँ 120 साल की उम्र में उनको मौत आई, और सही अहादीस में जो मज़कूर है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा इब्न मरियम ने नाज़िल होना है, इससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से ही किसी मसीह ईसा ने बेदार होकर मसीह इब्न मरियम और इमाम महदी होने का दावा करना है।
یہ مرزئی جو ہے ان کا عقیدہ ہے اور یہ ایسے کہتے ہیں۔ اور قرآن میں جہاں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے متعلق توفیٰ کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد ان کی موت ہے۔ حالانکہ عربی بولنے اور جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ توفیٰ کا مطلب کسی چیز کو پورا قبض کرنا یا پورا لے لینا ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی مکمل توفیٰ کی، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جسم، شعور اور روح سمیت آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اس لیے قرآن میں ان کی توفیٰ کا بیان ہے، اور حدیث میں ان کے قیامت سے پہلے نزول کا جو بیان ہے اس توفیٰ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ اگر ہم آئیں تو قادیانی مرزئی جو ہوتے ہیں یہ علماء سے شدید متنفر کرتے ہیں عوام کو۔ یہ حقارت کے طور پر جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی یا جو دین کا کام کرنے والا ہوگا اس کو مولوی کا لفظ استعمال کریں گے، ملا یا مولوی کا لفظ استعمال کریں گے، وہ بھی حقارت کی نظر سے طنزیہ کہہ کر بولیں گے۔ علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے مولوی کے نام سے پکارتے ہیں، اور علماء دین کو 14ویں صدی کے خنزیر اور بندر اور سور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے آپس میں عقائد کے لحاظ سے یا کسی فقہی لحاظ سے کوئی اختلاف ہیں، تو ان کی وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، بالکل اسی طرح مسلمان ہمیں بھی کافر کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ تمام مسلمان بالاجماع جتنے بھی مسالک ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، علماء بریلی اہل سنت ہیں، سب کے سب جتنے بھی علماء ہیں، سب کے سب عوام اور علماء سب ان مرزیوں کے نزدیک کافر ہے۔ مجھ سمیت تمام مسلمان مرزیوں کے نزدیک کافر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے آپسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، اسی طرح جماعت احمدیہ جو مرزیت ہے اس کے اوپر بھی کفر کے فتوے اسی طرح ان لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے کفر جو ہیں وہ خالصتاً مرزے کی کتابوں سے ثابت شدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اختلاف کے تحت کافر قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر ناظرین محترم آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ امت مسلمہ کے تمام مسالک بالاجماع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے، اور فقہ کے چاروں امام جو گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان میں سے کسی نے بھی دوسرے فقہ کے ماننے والے کو کافر یا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے ہمیشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے، اس کی صداقت کا ثبوت بھی طلب کیا یا اس کے کافر ہونے میں تردد کیا، تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3 پہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، قادیانی جو ہیں وہ چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اکثر لائل مسلمانوں کے سامنے یا وہاں پر جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ان کو کوئی پہچان نہیں پائے گا، اور اس انگوٹھی پر جس جگہ یہاں نگ لگا ہوتا ہے، یہ ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس جگہ پر انہوں نے کندہ کروایا ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت کو، وہ آیت کون سی ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ انگوٹھی مرزا غلام قادیانی کی سنت کے طور پر مرزئی پہنتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی بھی ایسی انگوٹھی جو ہے وہ پہنا کرتا تھا۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفے کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتے ہیں، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضاحت کے شاعر اور نقل سے بچا جائے، جیسے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی ایک مٹھی بھر، لیکن قادیانی آپ کو 99
50% جو ہے وہ فرنچ کٹ داڑھی میں ملے گا یا پھر کلین شیو، اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجودہ خلیفہ اس سے لمبی داڑھی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کبھی قادیانی سالانہ جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ میں کوئی قادیانی اپنے خلیفے جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر آپ کو نہیں آئے گا۔ اگر آپ گوگل میں بھی اردو میں سرچ کریں کہ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ تو اس بات کی بھی تصدیق آپ کو ہو جائے گی۔ نمبر 5، قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا۔ وہ یا تو پٹھانوں کی طرح مخصوص ٹوپی پہنے نظر آئیں گے یا سندھی ٹوپی یا جناح کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو کوئی قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر کو ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض و شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6 میں قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی زد میں ڈھیلے ڈالے برقعے کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقعے پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی فٹنگ جو ہے وہ اچھی آئے۔ اور اس کے علاوہ ان کے برقعے میں ایک لمبی چاک ہوتی ہے، اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے یہاں تک رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر یہاں تک رکھتی ہیں، اور یہاں تک رکھا ہوتا ہے جس سے سوائے لب اور رخسار کی سب چیزیں نظر آتی ہیں، جو کہ نہ سامنے آتے ہیں اور نہ چھپاتے ہیں۔ اور اس کی خاص وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے مردوں کو لبھانے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو قادیانی پائے جاتے ہیں ان کی عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتی ہیں، ان کو اپنی طرف لبھاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے شکنجے میں پھنسا کر ربوے چناب نگر تک لے کے جاتی ہیں، اور پھر ان کو دعوت اسلام دیتے ہیں، اور پھر ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بھی عقیدہ اور ہمارا ایمان اور ہماری بھی عبادتیں آپ لوگوں کی طرح ہی ہیں، تو پھر ہم کیسے کافر ہوئے؟ اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان جو ہیں ان شہزادیوں کے چکر میں ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 7 کی بات کریں تو قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مضمون کفر یا عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں، اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام ہے کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش انٹینا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے متروک اور معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش انٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل اور فریب کے تباہ آزمائی کرتے ہیں ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گاریہ علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور چینل منارۃ المسیح ہے، جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس منارے کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشتہر کرتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد لگا نظر بڑا کم آئے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا، جیسے کہ عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقیوم، جیسے کہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا پایا جاتا ہے، جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد مرزا قادیانی ملعون کی ذات کو لیتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح نمبر 9 کی بات کریں ہم تو یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولنے والے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے پہلے
قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے پہلے اور بعد میں پنجاب ہی رہا، جہاں موجودہ سادہ لو دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کا شکار ہو سکیں، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے جو نسل در نسل چلتا جا رہا ہے۔ یہ کچھ نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور امید ہے کہ آپ ان نشانیوں کو مد نظر رکھ کر اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے احباب کے گرد ان لوگوں کو بآسانی پہچان سکیں گے اور ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ مسلمان جتنے بھی اس دنیا کے اندر فتنوں کا شکار ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ قادیانی ہے۔ اپنے آپ کے اندر، اپنے آپ کے ساتھ، لوگوں کے اندر، اپنی سوسائٹیوں میں ان لوگوں کو پہچانیں، ان سے دور رکھیں، ان سے بائیکاٹ کریں۔ اسلام کی ساخت کو مجروح کرنے والے یہ سب سے بڑے فتنے ہیں۔ اپنے ایمان کی سلامتی کو محفوظ رکھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس ربیع الاول کے موقع پر یہ ایک خصوصی انعام تھا آپ کے لیے۔ اللہ پاک ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، ہمیں حق اور سچ کہنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔